अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज 10 मुहर्रम है और मुल्क भर में तमाम सूबों में हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि आज का दिन अच्छे तरीके से अमन ओमान से गुजर जाए। किसी भी सूबे की आप बात कर लें, आपको नजर आ रहा है पुलिस के एहलकार खड़े हैं, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार खड़े हैं, दीगर एजेंसियों के जो एहलकार हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब लोग अपनी जानों को देखें, ये बड़ा समझने की जरूरत है। ये सारे जवान, चाहे वो मेरी पुलिस के जवान हो जाएं, रेंजर्स के जवान हो जाएं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान हो जाएं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग हो जाएं, ये सब लोग आज के दिन अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के मेरे लिए, आपके लिए एक तरह से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी जुलूस में हो, हम किसी जगह पे ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे भी हम इनके साथ हमारा कहीं पे भी राब्ता हो, किसी तरीके का राब्ता हो, हमने इनके साथ ताउन करना है, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए, वंस अगेन मैं कहूंगा कि अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के, कोई भी शख्स अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के लिए इस तरह खतरे में नहीं डालता जिस तरह ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा हर वक्त मुश्किल वक्त में करते हैं। तो इनके साथ ताउन करना हम सब का फर्ज है। एट द सेम टाइम जहां पे सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और हम समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला आज का दिन अमन ओमान से गुजरेगा, वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है। सीनियर सहाफी वसीम अब्बासी साहब ने कल रात को एक ट्वीट किया हुआ था, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के सेक्टर G6 का जिक्र किया था, जिसके तकरीबन तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब वहां पे कोई जुलूस वगैरह भी निकलना है तो मेरे ख्याल में जब ये सारे इंतजाम किए जाते हैं, जो मुकामी वहां पे आबादी है, जो रिहायशी हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वसीम अब्बासी साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि पिछले बरस इंतजाम थोड़े बेहतर थे रिहायशियों के लिए, लेकिन अब ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है। तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो जरूरी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो दीगर बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो जुलूस का हिस्सा ना हो सकता है वो इन रसूमात में हिस्सा ना ले रहे हो, लेकिन इसके बावजूद जो उस एरिया में रहते हैं उनकी कंफर्ट का ख्याल रखना, उनकी नकलो हरकत का ख्याल रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में उसको जरा बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है। और ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है कि कोई गैर मुल्की मेहमान आ रहा हो या कोई इस तरह का इवेंट हो, वहां पे कुछ लोगों की जिंदगी अगर ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन हमने सिक्योरिटी के नाम पे सब कुछ बंद कर देना है, मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आज अगर हम देखें तो मुल्क भर में इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का दिन अमन ओमान से गुजरेगा। और अगर उसका जो क्रेडिट किसी को जाता है तो वो इन्हीं कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है जो अपनी जानों को खतरे में डाल के हमारी हिफाजत करते हैं। बाकी तमाम सूबे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वहां पे हर जगह पे आपको नजर आ रहा है कि इंतजामिया बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। पंजाब के अंदर तो आपको शायद, मेरे ख्याल में पंजाब वाहिद सूबा है कि वहां पे तो आपको मरियम नवाज साहिबा की इवन तस्वीर नजर आ रही हैं, जो न्याज दी जा रही है या दीगर चीजें बांटी जा रही हैं, सबीलें लगी हुई हैं। वहां पे वज़ीर आला साहिबा की बाकायदा तौर पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, कोई चावलों का डब्बा है या कोई बोतल है, ये सामने आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो पानी वगैरह का छिड़काव किया जा रहा है जुलूसों पे, उन जो पानी की जो भी उन्होंने टैंक्स वगैरह छोटे छोटे पीछे उठाए हुए हैं, टैंकियां उठाई हुई हैं, उनके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी वज़ीर आला की हर जगह पे तस्वीर नजर आ रही है तो वो वंस अगेन मुहर्रम के अंदर सबीलों पर, न्याज पर वंस अगेन हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर आ रही है। बाकी ना हमें मुराद अली शाह साहब की कहीं पे तस्वीर नजर आती है, ना सरफराज बुगटी की नजर आती है, ना ही सोहेल आफरीदी की नजर आती है। लेकिन यकीनन उन सूबों में भी उतने ही इंतजाम हैं, उन सूबों के अंदर भी तमाम वज़रा आला काम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में वो तस्वीर नजर आ रही हैं, फिर वो नून लीग से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो उसको शेयर भी कर रहे हैं और मरियम बीबी जो है खुद उनको रीट्वीट्स भी कर रही है। ये सामने आप देख सकते हैं इन अकाउंट्स को, मरियम बीबी अपनी तस्वीर को खुद जो है वो रीट्वीट कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से वहां पे काम हो रहा है और अपनी तस्वीर को रीट्वीट करना। और फिर अब ये जो तस्वीर लगाई गई हैं, अब पता नहीं इसमें से न्याज कितने की आई है और तस्वीरें कितने की छपी हैं, मुझे नहीं पता। ये पैसा हुकूमत पंजाब का है, ये मरियम बीबी अपनी जेब से ये न्याज और सबीलें जो हैं वो उन्होंने लगाई हैं और न्याज बांट रही हैं, मुझे नहीं पता। पर एनीवे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अवाम का पैसा है या उनका ज़ाती पैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो पैसा ही होता है। हाँ, तस्वीर जो उनकी लगी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इंतजाम किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। कल रात को भी शफी जान ने मुख्तलिफ एरियाज का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो इंतजाम किए जा रहे थे उनका भी जायजा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि उधर की कोई उनकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी
کیونکہ مجھے ایک بھی تصویر کہیں پہ سہیل آفریدی کی نظر نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کے بتایا جا سکے کہ جناب یہاں پہ کیسا بہترین کام ہو رہا ہے۔ لیکن صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کوارڈ شہر کی جو مختلف امام بارگاہیں ہیں ان کا انہوں نے دورہ کیا اور تمام جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے جائزہ بھی لیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ مجھے کہیں پہ بھی سہیل آفریدی صاحب کی کوئی اس طرح تصویر نظر نہیں آئی۔ اگلی خبر جی، نون لیگ کے پرانے سینیٹر اور نون لیگ کے پہلے وہ رہنما تھے اور میاں صاحب کے کافی قریبی سمجھے جاتے تھے، ڈاکٹر سید آصف کرمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک وزیر موصوف کا راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے غیور کشمیریوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان کی قیمت کہیں مسلم لیگ نون کو آئندہ ماہ ہونے والے آزاد کشمیر الیکشن میں چکانی نہ پڑے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے بیانات نون لیگ کی جانب سے دیے گئے، یعنی ان کے ایک آدھے لیڈر کی جانب سے دیے گئے کشمیریوں کے حوالے سے، تو عین ممکن ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں کافی سیٹیں پنجاب میں ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ سیٹیں نکال لے گی، اور اسی وجہ سے شاید پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ تحفظات ہیں کہ جناب یہ ان کے صوبے کے اندر زیادہ سیٹیں ہیں تو یہ وہاں سے سیٹیں نکال لیں گے اور پھر آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بن جائے گی۔ اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پہلے تو بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ الیکشنز ہو سکیں، آلدو کہ پی ٹی آئی کو بھی بلے کا نشان دے دیا گیا ہے، یہ کوئی جمہوریت کی محبت میں نہیں دیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے ابھی تک اگر کوئی اپیل نہیں ہوئی ہے اور حکومت نے اس کو ایک طرح سے ختم کروانے کی، یعنی جو معزز عدالت کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا کسی جماعت نے یا کسی ادارے نے، تو وہ بنیادی طور پہ اس لیے نہیں کیا گیا مجھے یہ لگتا ہے تاکہ وہاں پہ ماحول بنے، وہاں پہ الیکشن کا ماحول بنے اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی چھتری کے نیچے جو ہے حالات کو بہتر کیا جائے اور وہاں پہ انتخابات کروا دیے جائیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قبولیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب نے یہ تھیوریاں پیش کی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی موجودہ جو نظام ہے یا حکومت ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے، تو اب وہ مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قبولیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن جو مقبولیت ہوتی ہے وہ ایک ایسی چھتری ہوتی ہے کہ جس کے نیچے آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور بہت سارے کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مقبولیت نہ ہو تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جب الیکشنز ہوں گے وہاں پہ کون جیتے گا، کون نہیں جیتے گا، کس کی حکومت بنے گی۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بنیادی طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اس قسم کی انہوں نے بات کی کل اسد اللہ خان صاحب کے شو میں خود بھی اس شو میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کہیں پہ کوئی برادری آئے تو وہ حاوی ہو تو وہ حاوی آ جاتی ہے، کہیں پہ کوئی دیگر مسائل آ جاتے ہیں، تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایسی ہم سوسائٹی نہیں بنا سکے کہ جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ میرے خیال میں اوور آل سوسائٹی کو، عوام کو اس کے لیے مورود الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ ہماری حکمران اشرافیہ کے رویے ہیں، جو اپنے شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جنہوں نے ہر حالت میں اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء اللہ کے سیاسی جانشین، بھٹو کے سیاسی وارث وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں پالیسی کے اوپر یا نظریے کے اوپر اختلاف تو نہیں ہے یا اتفاق تو نہیں ہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے کہ جناب ہم نے اقتدار میں رہنا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ عوام کو الزام دے سکتے ہیں کہ جمہوری معاشرہ ہمارا تیار نہیں ہوا اور عوام ہی تیار نہیں ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے۔ وہ عوام تو نہیں کراتی، عوام تو باہر نکل کے اپنا ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر آگے گڑبڑ کہاں پہ ہوتی ہے، کون اس میں گڑبڑ کرتا ہے، حکمران اس کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، لیڈرشپ کیا کردار ادا کرتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، ہماری عوام بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے تیار ہے، جمہوریت کے لیے تیار ہے۔ بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو حکمران اشرافیہ ہے یہ کب تیار ہوگی، یہ اس چیز کو کب مانے گی، تب جو ہے وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں گے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب سے بیرسٹر سیف کی جو ملاقات ہے، ملاقات ہونی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی اڈیالہ جیل سے کوئی پیغام آیا ہے اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان تو بہت سارے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، عدالت کا حکم بھی ہے، تو کتنی ملاقاتیں کروائی گئیں۔ اگر بیرسٹر صاحب کی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو یقیناً عمران خان صاحب ان سے ملیں گے بھی۔ بیرسٹر صاحب ان کی جماعت کے پرانے ان کے ساتھی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ملاقات عمران خان صاحب کی خواہش پہ نہیں ہوگی، یہ باہر بیٹھی ہوئی جو حکومت ہے اس کی خواہش پہ ہوگی، ان کا کوئی پیغام جائے گا۔ اب یہ ملاقات
ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس طرح کی بہت ساری خبریں آتی رہیں پہلے بھی کہ جناب یہ فارورڈ بلاک بن گیا، وہ بن گیا، یہ ہو گیا، ویسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ اس ملاقات کا کیا بنتا ہے اور کب یہ ملاقات ہوتی ہے. لیکن خبریں تو آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ خبریں کب حقیقت بنتی ہیں. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب نے جو کشمیر کے حوالے سے بیان دیا ہے، بہت سارے نون لیگ کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس بیان کا دفاع نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور اس موقع کے اوپر یہ بیان دینا کوئی زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وائز نہیں تھا. اس بیان کی ضرورت نہیں تھی. اس موقع کے اوپر کیوں انہوں نے بیان دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر تو پاکستان کا حصہ 70-80 سال سے آزاد کشمیر، پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ پہلے اس علاقے کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کیوں نہیں کی گئی؟ اب اچانک خواجہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ موقف تو کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ موقف کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کشمیر کا ایک ہسٹورک پرسپیکٹو ہے، کشمیر کی ایک تاریخ ہے اور جموں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کیسے آپ اس کو جو ہے وہ کشمیر سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ باقی زبانیں تو بہت ساری جگہوں پہ بولی جاتی ہیں. زبانیں تو جناب انگلش زبان نیوزی لینڈ میں بھی بولی جاتی ہے، انگلش زبان آسٹریلیا میں بھی بولی جاتی ہے، امریکہ میں بھی. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے جناب یہ وہ انگریزی بولتے ہیں تو لہٰذا یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں؟ تو ایسے تو آپ کسی کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اچانک اب آپ کو کیوں یاد آیا ہے؟ پہلے بھی تو آپ حکومت میں تھے، انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہے، انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے بات چیت کی. آپ بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ جی ان کے ہم نے 35 مطالبات مان لیے ہیں، صرف 3 نہیں مانے. تو اگر یہ ملک دشمن تھے، بہت سارے مسائل تھے، تو 35 مطالبات کیوں مانیں گے؟ اب ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا مطالبہ ہو جو مناسب نہ ہو سکتا ہے اس سے میں ایگری نہ کروں، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ ایگری نہ کریں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، یا پھر اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. جس طریقے سے کشمیریوں کے حوالے سے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ صحافیوں وغیرہ نے بھی گفتگو کی، اور پھر جو برطانیہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ بھی آتے ہیں، عام کشمیری بھی آتے ہیں، وہاں سے مختلف قسم کے مطالبات بھی آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہم نے کی ہے جس سے لانگ ٹرم جو ہے ہمیں کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کون سے حکومت کے ایڈوائزر ہیں جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ جناب یہ کر دو. آپ جو لوگ آئین اور قانون کی خلاف بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جہاں پہ پتہ چلے کہ جی وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، ان کے خلاف آپ ضرور کارروائی کریں، چاہے وہ راولا کوٹ میں ہو، راول پنڈی میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، لورالائی میں ہو، چاغی میں ہو، بدین میں ہو، ٹھٹھا میں ہو، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہوں جی، ان کے خلاف تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس موقع کے اوپر جب ایک یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی obviously ایک سیاسی اس کا ایک اینگل ہے، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، اینڈ آف دا ڈے یہ سیاسی مسئلہ ہے. اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو اپنی حکومت ہے. اگر وہاں پہ کسی کو کالا دم قرار دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم جو قرار دیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط فیصلہ ہے، اس کو ریورس کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے. تو بندہ ان سے پوچھے کہ کیا یوگوسلاویہ نے دیا ہے ان کو کالعدم قرار دیا ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی کی تو اپنی حکومت ہے وہاں پہ، راٹھور صاحب وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ وہ کر دیں، فیصلہ ریورس کر دیں اور جا کے ان سے بات کریں. لیکن اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ الیکشن کمپین چلا لے گا اور وہاں پہ ایک فری اینڈ فیئر اور نارمل الیکشن ہو جائے گا، وہ اس وقت ماحول ہی نہیں ہے. چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، جو اس وقت وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایک وائڈ سپریڈ سپورٹ ہے. اور وہ سپورٹ جو ہے کسی کے ویڈیو بیان سے یا کسی کے کوئی ویسے بیان سے وہ نہیں ختم ہوگی. وہ جب تک آپ زمین کے اوپر چیزوں کے اوپر ورک نہیں کریں گے، چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے. اور اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ بنیادی طور پہ انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اقتدار لے کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے برسہ برس وہاں پہ اقتدار کی سنبھالا. کبھی ایک جماعت آ جاتی ہے، کبھی دوسری جماعت آ جاتی ہے. تو صرف پروٹوکول تو انجوائے نہیں کرنے نا، مسئلہ جب بنتا ہے تو مسئلے کو حل بھی کرنا. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے اس کو ہم نے پانی پھینک کے ختم کرنا ہے. اس مسئلے کو اس کے اوپر ہم نے تیل نہیں پھینکنا. کچھ لوگ نادانی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے لانگ ٹرم ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوں گے. چاہے کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا صحافی ہو، چاہے ویسے ہی کوئی جو ہے میم حکیم صحافی ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہو اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے اوپر تنقید کر رہا ہو اور ان کو بنیادی طور پہ آپ اپنے خلاف کر رہے ہو. اب کوئی بھی بندہ بیٹھ کے بات کر دے گا نا، وہ کہیں کوئی بھی جا کے ایسے ہی جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے 2 پینس ڈال دے گا، وہ کہے گا جی یہ تو حکومت کے کہنے پہ یہ صحافی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آلدو کہ ہو سکتا ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو اس سے تعلقات خراب ہوں گے. جو ہمارے وکیل ہیں، جن کے ہم وکیل ہیں، جنہوں نے مل کے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، اگر کشمیری 70-80 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں تو ہم بھی 70-80 سال سے پاکستان میں بیٹھ کے بھارت جیسے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں جس کی 10 گنا
فوج ہم سے بڑی ہے، جس کا 10 گنا جو ہے وہ بجٹ ہم سے بڑا ہے. ہمارا 7-8 ارب ڈالر بھی بجٹ نہیں ہے دفاع کا، وہ تقریباً 100 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں دفاع پہ. اور پھر ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ اس دفعہ بھی جب جنگ ہوئی سب سے پہلے انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر کاروائیاں کرنے کی شروع کی پاکستان کے اندر. پھر انہوں نے بارڈر دیگر جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھی کاروائیاں کی. ان کو زیادہ تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک ہی تکلیف ہے، ان کو پتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کشمیر کا نام نہ لو، کشمیریوں کا نام نہ لو. ایسا تو نہیں ہو سکتا، پاکستانی یہ تو نہیں کبھی بھی ہو سکتا، کوئی بھی حکومت ہو کہ وہ کشمیر کو ابینڈن کر دے. کشمیر کا وہ مسئلہ ہے جو کسی حکومت کا، کسی ادارے کا، کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اور پاکستانیوں کے دلوں میں بستا ہے. اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کسی نے کشمیر کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ کشمیر کی جو عوام ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر مشکل وقت میں. تو اس وجہ سے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دشمن آ کے گڑبڑ نہ کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. لیکن ہمیشہ دشمن وہاں پہ آ کے فائدہ اٹھاتا ہے جہاں پہ ہم اس کو موقع دیتے ہیں. تو ہم نے یہ موقع اس کو نہیں دینا. جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ سیاسی بردباری کا، سیاسی جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں پختگی کا مظاہرہ کرے اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.